तैयार है। मैं बस आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपका जितना भी नुकसान अदालत में हुआ है वो सारा आपके फायदे में बदल जाए। कामरान जैसे लोगों को किस्मत के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। जब उसे एहसास नहीं है, रोज कोई नई घटिया हरकत कर देता है। वो सोच रही हूँ कि ये करना भी चाहिए या नहीं। ये बात कामरान को सोचनी चाहिए थी। अब उसने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया है। आप बेफिक्र हो जाएं, आपके ये पैसे बिल्कुल जाया नहीं होंगे। तो फिर सच का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाए। रिसेंटली ज्वाइन किया है, खुद कामरान सर ने हायर किया उनको, वो भी आपकी पोस्ट पर। कामरान के पैसों पे पल रहे हो। ये आपके हक हलाल की कमाई है। मैं क्या आप ये समझे आपने भारी सरमाया करेगी। मेरी पोजीशन पे तुम उसी की कंपनी में काम कर रहे हो और यहाँ तो मेरी मदद करने की एक्टिंग कर रहे हो। मेरे ख्याल में हमें इस लड़की का बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए। कामरान को बहुत शौक था ना। वो ये कह रही है कि उस वक्त उसमें हिम्मत ही थी ये सब बातें करने की। ये सोच के जिंदगी में आगे बढ़ गई कि पता नहीं उसे इंसाफ मिले कि ना मिले। कि कामरान को अभी भी सजा ना मिली ना तो वो आगे चल के भी यही करेगा। आई थिंक ये जरूरी भी है। ये लड़ाई अदालत के साथ साथ सोशल मीडिया पे लड़ने का। तुम एक काम करो, उसे मेरे घर बुला लो। हीनश, मैं और सहर उस लड़की से मिलते हैं, लेकिन हम इस लड़की से बात कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि वो सच बोल रही है और साथ देगी तो फिर हम तुमसे उसे मिलवा देंगे। सबूत नहीं है उसके पास, ये उससे मुझे पहले ही बता दिया। अब पता नहीं उसे दोबारा कॉल आ रही है उसकी। तुम फोन उठाओ और उसको कहो आधे घंटे तक मेरे घर आ जाए। हेलो शाज़िया, मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, आप आधे घंटे तक वहाँ आ जाती हैं? इंशाल्लाह अगला सीज़न और भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो मैंने कामरान साहब से और रोहित साहब से अप्रूव कराए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आज मैं ऑफिस में आऊँगा। अच्छा सुनो, मैं दिलावर को भेज रहा हूँ, उसे 50 लाख रुपए दे दो कैश। 50 लाख? इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि कामरान अपनी कंपनी में फ़ोन करता है और उनसे 50 लाख रुपए की रकम भी मंगवाता है। जब कामरान अपनी कंपनी से 50 लाख रुपए की रकम मंगवा रहा होता है तो उस वक्त अली भी वहीं पर ही बैठा होता है और वो 50 लाख रुपए की रकम सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो यही सोचने लगता है कि आखिरकार कामरान को इतनी बड़ी रकम की क्यों ज़रूरत पड़ गई। और अली को ये बात भी पता चल चुकी होती है कि कामरान दिलावर को भेजकर वो पैसे मंगवा रहा है। जिसके बाद अली इस बात के इंतज़ार में बैठा रहता है कि जैसे ही दिलावर वहाँ पैसे लेकर जाएगा तो मैं उसका पीछा करूँगा। इसके बाद अली ऐसा ही करता है। जैसे ही दिलावर कंपनी से पैसे लेकर निकलता है तो अली फ़ौरन से उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे निकल पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल जाता है। थोड़ी देर बाद दिलावर पैसे लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है, जबकि अली भी उसका पीछा करते करते कामरान के घर के बाहर पहुंच जाता है। जिसके बाद अली बाहर ही खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के घर के अंदर आ जाता है। ये देखने के बाद अली को ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि कामरान ये पैसे किसी और को नहीं बल्कि इंस्पेक्टर शफीक को रिश्वत के तौर पर दे रहा है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। जबकि दूसरी तरफ सहर बार बार अली को कॉल्स कर रही होती है, लेकिन अली जो कि अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल चुका होता है। तो ऐसे में ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की अली का फ़ोन देख लेती है। इसके बाद वो सहर की कॉल उठाकर कहती है, जी किससे बात करनी है आपने? इसके बाद सहर जैसे ही उस लड़की की आवाज़ सुनती है तो फ़ौरन से उससे पूछती है, कौन हो तुम और अली का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये सुनकर वो लड़की सहर से कहती है, अली तुम्हारी जगह पर ही इस ऑफिस में काम कर रहा है और उसे कामरान सर ने ही जॉब पर रखा है। ये सुनते ही सहर को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद सहर फ़ोन काट देती है। इसके बाद वो यही समझती है कि अली एक बार फिर से उसे धोखा दे रहा है। थोड़ी देर बाद जब अली सहर को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब उसके घर पहुंचता है तो सहर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कामरान के साथ मिलकर मुझे धोखा दोगे। ये सुनकर अली हैरानगी से पूछता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये सुनकर सहर कहती है, तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे सामने मेरी मदद का ड्रामा करोगे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। असल में सारी गलती तो मेरी ही है, ये जानते हुए भी कि पहले भी तुम मुझे धोखा दे चुके हो। मैंने पता नहीं क्यों तुम पर एतबार किया
اس کے بعد علی سحر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے سحر جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو کامران کی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کر رہا تھا تاکہ میں اس کے سامنے رہ کر اس پر نظر رکھ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں، اسی وجہ سے میں پل پل کی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد علی سحر سے کہتا ہے سحر میں تو تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ کامران نے اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دیے ہیں اور وہ دونوں مل کر کوئی بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ یہ سن کر سحر کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سحر اکیلی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ کامران نے زیادتی کی ہو، جبکہ چند برس پہلے شازیہ بھی کامران کے گھناؤنے منصوبوں کا شکار ہو چکی ہے، اسی لیے شازیہ اب کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ منیشا سحر کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ سحر تم بھی کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ، کیونکہ کامران نے جو کیچڑ سوشل میڈیا کے ذریعے تم پر اچھالا ہے ہمیں اس کا مکمل جواب دینا ہوگا، ورنہ سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ تم قصوروار ہو۔ یہ بات سن کر سحر کے دل میں بھی ہمت آ جاتی ہے اور وہ کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامران اپنی کمپنی میں فون کرتا ہے اور ان سے 50 لاکھ روپے کی رقم بھی منگواتا ہے۔ جب کامران اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے کی رقم منگوا رہا ہوتا ہے تو اس وقت علی بھی وہیں پر ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 50 لاکھ روپے کی رقم سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ آخرکار کامران کو اتنی بڑی رقم کی کیوں ضرورت پڑ گئی، اور علی کو یہ بات بھی پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ کامران دلاور کو بھیج کر وہ پیسے منگوا رہا ہے، جس کے بعد علی اس بات کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی دلاور وہاں پیسے لے کر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اس کے بعد علی ایسا ہی کرتا ہے، جیسے ہی دلاور کمپنی سے پیسے لے کر نکلتا ہے تو علی فوراً سے اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے، لیکن جلد بازی میں وہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلاور پیسے لے کر کامران کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ علی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے کامران کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد علی باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ انسپیکٹر شفیق بھی کامران کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد علی کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کامران یہ پیسے کسی اور کو نہیں بلکہ انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، جبکہ دوسری طرف سحر بار بار علی کو کالز کر رہی ہوتی ہے، لیکن علی جو کہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول چکا ہوتا ہے، تو ایسے میں آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی علی کا فون دیکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سحر کی کال اٹھا کر کہتی ہے جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اس کے بعد سحر جیسے ہی اس لڑکی کی آواز سنتی ہے تو وہ فوراً سے اس سے پوچھتی ہے کون ہو تم اور علی کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی سحر سے کہتی ہے علی تمہاری جگہ پر ہی اس آفس میں کام کر رہا ہے اور اسے کامران سر نے ہی جاب پر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سحر کو تو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد سحر فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہی سمجھتی ہے کہ علی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب علی سحر کو ساری انفارمیشن دینے کے لیے جب اس کے گھر پہنچتا ہے تو سحر اس پر چلاتے ہوئے کہتی ہے علی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کامران کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دو گے۔ یہ سن کر علی حیرانگی سے پوچھتا ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے سامنے میری مدد کا ڈرامہ کرو گے اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا؟ اصل میں ساری غلطی تو میری ہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں نے پتہ نہیں کیوں تم پر اعتبار کیا۔ اس کے بعد علی سحر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے سحر جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو کامران کی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کر رہا تھا تاکہ میں اس کے سامنے رہ کر اس پر نظر رکھ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں، اسی وجہ سے میں پل پل کی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد علی سحر سے کہتا ہے سحر میں تو تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ کامران نے اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دیے ہیں
اور وہ دونوں مل کر کوئی بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ یہ سن کر سحر کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سحر اکیلی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ کامران نے زیادتی کی ہو، جبکہ چند برس پہلے شازیہ بھی کامران کے گھناؤنے منصوبوں کا شکار ہو چکی ہے۔ اسی لیے شازیہ اب کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ منیشا سحر کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ سحر تم بھی کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ، کیونکہ کامران نے جو کیچڑ سوشل میڈیا کے ذریعے تم پر اچھالا ہے ہمیں اس کا مکمل جواب دینا ہوگا، ورنہ سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ تم قصوروار ہو۔ یہ بات سن کر سحر کے دل میں بھی ہمت آ جاتی ہے اور وہ کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامران اپنی کمپنی میں فون کرتا ہے اور ان سے 50 لاکھ روپے کی رقم بھی منگواتا ہے۔ جب کامران اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے کی رقم منگوا رہا ہوتا ہے تو اس وقت علی بھی وہیں پر ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 50 لاکھ روپے کی رقم سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ آخرکار کامران کو اتنی بڑی رقم کی کیوں ضرورت پڑ گئی، اور علی کو یہ بات بھی پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ کامران دلاور کو بھیج کر وہ پیسے منگوا رہا ہے، جس کے بعد علی اس بات کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی دلاور وہاں پیسے لے کر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اس کے بعد علی ایسا ہی کرتا ہے۔ جیسے ہی دلاور کمپنی سے پیسے لے کر نکلتا ہے تو علی فوراً سے اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے، لیکن جلد بازی میں وہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلاور پیسے لے کر کامران کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ علی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے کامران کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد علی باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ انسپیکٹر شفیق بھی کامران کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد علی کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کامران یہ پیسے کسی اور کو نہیں بلکہ انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، جبکہ دوسری طرف سحر بار بار علی کو کالز کر رہی ہوتی ہے، لیکن علی جو کہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول چکا ہوتا ہے، تو ایسے میں آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی علی کا فون دیکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سحر کی کال اٹھا کر کہتی ہے، جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اس کے بعد سحر جیسے ہی اس لڑکی کی آواز سنتی ہے تو وہ فوراً سے اس سے پوچھتی ہے، کون ہو تم اور علی کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی سحر سے کہتی ہے، علی تمہاری جگہ پر ہی اس آفس میں کام کر رہا ہے اور اسے کامران سر نے ہی جاب پر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سحر کو تو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد سحر فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہی سمجھتی ہے کہ علی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب علی سحر کو ساری انفارمیشن دینے کے لیے جب اس کے گھر پہنچتا ہے تو سحر اس پر چلاتے ہوئے کہتی ہے، علی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کامران کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دو گے۔ یہ سن کر علی حیرانگی سے پوچھتا ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے سامنے میری مدد کا ڈرامہ کرو گے اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا؟ اصل میں ساری غلطی تو میری ہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں نے پتہ نہیں کیوں تم پر اعتبار کیا۔ اس کے بعد علی سحر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، سحر جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو کامران کی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کر رہا تھا تاکہ میں اس کے سامنے رہ کر اس پر نظر رکھ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں، اسی وجہ سے میں پل پل کی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد علی سحر سے کہتا ہے، سحر میں تو تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ کامران نے اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دیے ہیں اور وہ دونوں مل کر کوئی بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ یہ سن کر سحر کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سحر اکیلی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ کامران نے زیادتی کی ہو، جبکہ چند برس پہلے شازیہ بھی کامران کے گھناؤنے منصوبوں کا شکار ہو چکی ہے۔ اسی لیے شازیہ اب کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ منیشا سحر کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ سحر تم بھی کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ، کیونکہ کامران نے جو کیچڑ
सोशल मीडिया के ज़रिए तुम पर उछाला है, हमें उसका मुकम्मल जवाब देना होगा, वरना सब लोग तो यही समझेंगे कि तुम कसूरवार हो। ये बात सुनकर सहर के दिल में भी हिम्मत आ जाती है और वो कामरान के ख़िलाफ़ अपना बयान रिकॉर्ड करवा देती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि कामरान अपनी कंपनी में फ़ोन करता है और उनसे 50 लाख रुपए की रकम भी मंगवाता है। जब कामरान अपनी कंपनी से 50 लाख रुपए की रकम मंगवा रहा होता है तो उस वक्त अली भी वहीं पर ही बैठा होता है और वो 50 लाख रुपए की रकम सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो यही सोचने लगता है कि आखिरकार कामरान को इतनी बड़ी रकम की क्यों ज़रूरत पड़ गई। और अली को ये बात भी पता चल चुकी होती है कि कामरान दिलावर को भेजकर वो पैसे मंगवा रहा है। जिसके बाद अली इस बात के इंतज़ार में बैठा रहता है कि जैसे ही दिलावर वहाँ पैसे लेकर जाएगा तो मैं उसका पीछा करूँगा। इसके बाद अली ऐसा ही करता है। जैसे ही दिलावर कंपनी से पैसे लेकर निकलता है तो अली फ़ौरन से उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे निकल पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल जाता है। थोड़ी देर बाद दिलावर पैसे लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है, जबकि अली भी उसका पीछा करते करते कामरान के घर के बाहर पहुंच जाता है। जिसके बाद अली बाहर ही खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के घर के अंदर आ जाता है। ये देखने के बाद अली को ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि कामरान ये पैसे किसी और को नहीं बल्कि इंस्पेक्टर शफीक को रिश्वत के तौर पर दे रहा है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। जबकि दूसरी तरफ सहर बार बार अली को कॉल्स कर रही होती है, लेकिन अली जो कि अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल चुका होता है, तो ऐसे में ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की अली का फ़ोन देख लेती है। इसके बाद वो सहर की कॉल उठाकर कहती है, जी किससे बात करनी है आपने। इसके बाद सहर जैसे ही उस लड़की की आवाज़ सुनती है तो वो फ़ौरन से उससे पूछती है, कौन हो तुम और अली का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। ये सुनकर वो लड़की सहर से कहती है, अली तुम्हारी जगह पर ही इस ऑफिस में काम कर रहा है और उसे कामरान सर ने ही जॉब पर रखा है। ये सुनते ही सहर को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद सहर फ़ोन काट देती है। इसके बाद वो यही समझती है कि अली एक बार फिर से उसे धोखा दे रहा है। थोड़ी देर बाद जब अली सहर को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब उसके घर पहुंचता है तो सहर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कामरान के साथ मिलकर मुझे धोखा दोगे। ये सुनकर अली हैरानगी से पूछता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये सुनकर सहर कहती है, तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे सामने मेरी मदद का ड्रामा करोगे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। असल में सारी गलती तो मेरी ही है, ये जानते हुए भी कि पहले भी तुम मुझे धोखा दे चुके हो। मैंने पता नहीं क्यों तुम पर एतबार किया। इसके बाद अली सहर को समझाते हुए कहता है, सहर जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो कामरान की कंपनी में सिर्फ इसलिए जॉब कर रहा था ताकि मैं उसके सामने रहकर उस पर नज़र रख सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। इसी वजह से मैं पल पल की खबर तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद अली सहर से कहता है, सहर मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि कामरान ने अपनी कंपनी से 50 लाख रुपए निकलवा कर इंस्पेक्टर शफीक को रिश्वत के तौर पर दिए हैं और वो दोनों मिलकर कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। ये सुनकर सहर कुछ परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि सहर अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ कामरान ने ज़्यादती की हो, जबकि चंद बरस पहले शाजिया भी कामरान के घिनौने मंसूबों का शिकार हो चुकी है। इसीलिए शाजिया अब कामरान के ख़िलाफ़ अपना बयान रिकॉर्ड करवाने पर राज़ी हो जाती है, जबकि मनीषा सहर को भी ये बात समझाती है कि सहर तुम भी कामरान के ख़िलाफ़ अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ, क्योंकि कामरान ने जो कीचड़ सोशल मीडिया के ज़रिए तुम पर उछाला है, हमें उसका मुकम्मल जवाब देना होगा, वरना सब लोग तो यही समझेंगे कि तुम कसूरवार हो। ये बात सुनकर सहर के दिल में भी हिम्मत आ जाती है और वो कामरान के ख़िलाफ़ अपना बयान रिकॉर्ड करवा देती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि कामरान अपनी कंपनी में फ़ोन करता है और उनसे 50 लाख रुपए की रकम भी मंगवाता है। जब कामरान अपनी कंपनी से 50 लाख रुपए की रकम मंगवा रहा होता है
تو اس وقت علی بھی وہیں پر ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 50 لاکھ روپے کی رقم سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ آخرکار کامران کو اتنی بڑی رقم کی کیوں ضرورت پڑ گئی، اور علی کو یہ بات بھی پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ کامران دلاور کو بھیج کر وہ پیسے منگوا رہا ہے، جس کے بعد علی اس بات کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی دلاور وہاں پیسے لے کر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اس کے بعد علی ایسا ہی کرتا ہے، جیسے ہی دلاور کمپنی سے پیسے لے کر نکلتا ہے تو علی فوراً سے اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے، لیکن جلد بازی میں وہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلاور پیسے لے کر کامران کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ علی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے کامران کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد علی باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ انسپیکٹر شفیق بھی کامران کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد علی کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کامران یہ پیسے کسی اور کو نہیں بلکہ انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، جبکہ دوسری طرف سحر بار بار علی کو کالز کر رہی ہوتی ہے، لیکن علی جو کہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول چکا ہوتا ہے، تو ایسے میں آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی علی کا فون دیکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سحر کی کال اٹھا کر کہتی ہے، جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اس کے بعد سحر جیسے ہی اس لڑکی کی آواز سنتی ہے تو وہ فوراً سے اس سے پوچھتی ہے، کون ہو تم اور علی کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی سحر سے کہتی ہے، علی تمہاری جگہ پر ہی اس آفس میں کام کر رہا ہے اور اسے کامران سر نے ہی جاب پر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سحر کو تو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد سحر فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہی سمجھتی ہے کہ علی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب علی سحر کو ساری انفارمیشن دینے کے لیے جب اس کے گھر پہنچتا ہے تو سحر اس پر چلاتے ہوئے کہتی ہے، علی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کامران کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دو گے۔ یہ سن کر علی حیرانگی سے پوچھتا ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے سامنے میری مدد کا ڈرامہ کرو گے اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا؟ اصل میں ساری غلطی تو میری ہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں نے پتہ نہیں کیوں تم پر اعتبار کیا۔ اس کے بعد علی سحر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، سحر جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو کامران کی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کر رہا تھا تاکہ میں اس کے سامنے رہ کر اس پر نظر رکھ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں، اسی وجہ سے میں پل پل کی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد علی سحر سے کہتا ہے، سحر میں تو تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ کامران نے اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دیے ہیں اور وہ دونوں مل کر کوئی بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ یہ سن کر سحر کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سحر اکیلی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ کامران نے زیادتی کی ہو، جبکہ چند برس پہلے شازیہ بھی کامران کے گھناؤنے منصوبوں کا شکار ہو چکی ہے، اسی لیے شازیہ اب کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ منیشا سحر کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ سحر تم بھی کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ، کیونکہ کامران نے جو کیچڑ سوشل میڈیا کے ذریعے تم پر اچھالا ہے ہمیں اس کا مکمل جواب دینا ہوگا، ورنہ سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ تم قصوروار ہو۔ یہ بات سن کر سحر کے دل میں بھی ہمت آ جاتی ہے اور وہ کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامران اپنی کمپنی میں فون کرتا ہے اور ان سے 50 لاکھ روپے کی رقم بھی منگواتا ہے۔ جب کامران اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے کی رقم منگوا رہا ہوتا ہے تو اس وقت علی بھی وہیں پر ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 50 لاکھ روپے کی رقم سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ آخرکار کامران کو اتنی بڑی رقم کی کیوں ضرورت پڑ گئی، اور علی کو یہ بات بھی پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ کامران دلاور کو بھیج کر وہ پیسے منگوا رہا ہے، جس کے بعد علی اس بات کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی دلاور وہاں پیسے لے کر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اس کے بعد علی ایسا ہی کرتا ہے،
جیسے ہی دلاور کمپنی سے پیسے لے کر نکلتا ہے تو علی فوراً سے اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے، لیکن جلد بازی میں وہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلاور پیسے لے کر کامران کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ علی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے کامران کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد علی باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ انسپیکٹر شفیق بھی کامران کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد علی کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کامران یہ پیسے کسی اور کو نہیں بلکہ انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، جبکہ دوسری طرف سحر بار بار علی کو کالز کر رہی ہوتی ہے، لیکن علی جو کہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول چکا ہوتا ہے، تو ایسے میں آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی علی کا فون دیکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سحر کی کال اٹھا کر کہتی ہے، جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اس کے بعد سحر جیسے ہی اس لڑکی کی آواز سنتی ہے تو وہ فوراً سے اس سے پوچھتی ہے، کون ہو تم اور علی کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی سحر سے کہتی ہے، علی تمہاری جگہ پر ہی اس آفس میں کام کر رہا ہے اور اسے کامران سر نے ہی جاب پر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سحر کو تو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد سحر فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہی سمجھتی ہے کہ علی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب علی سحر کو ساری انفارمیشن دینے کے لیے جب اس کے گھر پہنچتا ہے تو سحر اس پر چلاتے ہوئے کہتی ہے، علی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کامران کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دو گے۔ یہ سن کر علی حیرانگی سے پوچھتا ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے سامنے میری مدد کا ڈرامہ کرو گے اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا؟ اصل میں ساری غلطی تو میری ہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں نے پتہ نہیں کیوں تم پر اعتبار کیا۔ اس کے بعد علی سحر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، سحر جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو کامران کی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کر رہا تھا تاکہ میں اس کے سامنے رہ کر اس پر نظر رکھ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں، اسی وجہ سے میں پل پل کی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد علی سحر سے کہتا ہے، سحر میں تو تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ کامران نے اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دیے ہیں اور وہ دونوں مل کر کوئی بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ یہ سن کر سحر کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سحر اکیلی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ کامران نے زیادتی کی ہو، جبکہ چند برس پہلے شازیہ بھی کامران کے گھناؤنے منصوبوں کا شکار ہو چکی ہے، اسی لیے شازیہ اب کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ منیشا سحر کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ سحر تم بھی کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ، کیونکہ کامران نے جو کیچڑ سوشل میڈیا کے ذریعے تم پر اچھالا ہے ہمیں اس کا مکمل جواب دینا ہوگا، ورنہ سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ تم قصوروار ہو۔ یہ بات سن کر سحر کے دل میں بھی ہمت آ جاتی ہے اور وہ کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامران اپنی کمپنی میں فون کرتا ہے اور ان سے 50 لاکھ روپے کی رقم بھی منگواتا ہے۔ جب کامران اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے کی رقم منگوا رہا ہوتا ہے تو اس وقت علی بھی وہیں پر ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 50 لاکھ روپے کی رقم سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ آخرکار کامران کو اتنی بڑی رقم کی کیوں ضرورت پڑ گئی، اور علی کو یہ بات بھی پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ کامران دلاور کو بھیج کر وہ پیسے منگوا رہا ہے، جس کے بعد علی اس بات کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی دلاور وہاں پیسے لے کر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اس کے بعد علی ایسا ہی کرتا ہے۔ جیسے ہی دلاور کمپنی سے پیسے لے کر نکلتا ہے تو علی فوراً سے اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے، لیکن جلد بازی میں وہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلاور پیسے لے کر کامران کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ علی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے کامران کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد علی باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ انسپیکٹر شفیق بھی کامران کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد علی کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے
کہ کامران یہ پیسے کسی اور کو نہیں بلکہ انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، جبکہ دوسری طرف سحر بار بار علی کو کالز کر رہی ہوتی ہے، لیکن علی جو کہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول چکا ہوتا ہے، تو ایسے میں آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی علی کا فون دیکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سحر کی کال اٹھا کر کہتی ہے، جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اس کے بعد سحر جیسے ہی اس لڑکی کی آواز سنتی ہے تو وہ فوراً سے اس سے پوچھتی ہے، کون ہو تم اور علی کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی سحر سے کہتی ہے، علی تمہاری جگہ پر ہی اس آفس میں کام کر رہا ہے اور اسے کامران سر نے ہی جاب پر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سحر کو تو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد سحر فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہی سمجھتی ہے کہ علی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب علی سحر کو ساری انفارمیشن دینے کے لیے جب اس کے گھر پہنچتا ہے تو سحر اس پر چلاتے ہوئے کہتی ہے، علی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کامران کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دو گے۔ یہ سن کر علی حیرانگی سے پوچھتا ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے سامنے میری مدد کا ڈرامہ کرو گے اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا؟ اصل میں ساری غلطی تو میری ہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں نے پتہ نہیں کیوں تم پر اعتبار کیا۔ اس کے بعد علی سحر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، سحر جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو کامران کی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کر رہا تھا تاکہ میں اس کے سامنے رہ کر اس پر نظر رکھ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں، اسی وجہ سے میں پل پل کی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد علی سحر سے کہتا ہے، سحر میں تو تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ کامران نے اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دیے ہیں اور وہ دونوں مل کر کوئی بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ یہ سن کر سحر کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سحر اکیلی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ کامران نے زیادتی کی ہو، جبکہ چند برس پہلے شازیہ بھی کامران کے گھناؤنے منصوبوں کا شکار ہو چکی ہے، اسی لیے شازیہ اب کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ منیشا سحر کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ سحر تم بھی کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ، کیونکہ کامران نے جو کیچڑ سوشل میڈیا کے ذریعے تم پر اچھالا ہے ہمیں اس کا مکمل جواب دینا ہوگا، ورنہ سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ تم قصوروار ہو۔ یہ بات سن کر سحر کے دل میں بھی ہمت آ جاتی ہے اور وہ کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامران اپنی کمپنی میں فون کرتا ہے اور ان سے 50 لاکھ روپے کی رقم بھی منگواتا ہے۔ جب کامران اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے کی رقم منگوا رہا ہوتا ہے تو اس وقت علی بھی وہیں پر ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 50 لاکھ روپے کی رقم سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ آخرکار کامران کو اتنی بڑی رقم کی کیوں ضرورت پڑ گئی، اور علی کو یہ بات بھی پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ کامران دلاور کو بھیج کر وہ پیسے منگوا رہا ہے، جس کے بعد علی اس بات کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی دلاور وہاں پیسے لے کر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اس کے بعد علی ایسا ہی کرتا ہے، جیسے ہی دلاور کمپنی سے پیسے لے کر نکلتا ہے تو علی فوراً سے اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے، لیکن جلد بازی میں وہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دلاور پیسے لے کر کامران کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ علی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے کامران کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد علی باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ انسپیکٹر شفیق بھی کامران کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد علی کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کامران یہ پیسے کسی اور کو نہیں بلکہ انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، جبکہ دوسری طرف سحر بار بار علی کو کالز کر رہی ہوتی ہے، لیکن علی جو کہ اپنا موبائل آفس میں ہی بھول چکا ہوتا ہے، تو ایسے میں آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی علی کا فون دیکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سحر کی کال اٹھا کر کہتی ہے، جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اس کے بعد سحر جیسے ہی اس لڑکی کی آواز سنتی ہے تو وہ فوراً سے اس سے پوچھتی ہے،
کون ہو تم اور علی کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی سحر سے کہتی ہے علی تمہاری جگہ پر ہی اس آفس میں کام کر رہا ہے اور اسے کامران سر نے ہی جاب پر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سحر کو تو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد سحر فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہی سمجھتی ہے کہ علی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب علی سحر کو ساری انفارمیشن دینے کے لیے جب اس کے گھر پہنچتا ہے تو سحر اس پر چلاتے ہوئے کہتی ہے علی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کامران کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دو گے۔ یہ سن کر علی حیرانگی سے پوچھتا ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر سحر کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے سامنے میری مدد کا ڈرامہ کرو گے اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا؟ اصل میں ساری غلطی تو میری ہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے چکے ہو۔ میں نے پتہ نہیں کیوں تم پر اعتبار کیا۔ اس کے بعد علی سحر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے سحر جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو کامران کی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کر رہا تھا تاکہ میں اس کے سامنے رہ کر اس پر نظر رکھ سکوں اور تمہاری مدد کر سکوں۔ اسی وجہ سے میں پل پل کی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد علی سحر سے کہتا ہے سحر میں تو تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ کامران نے اپنی کمپنی سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر انسپیکٹر شفیق کو رشوت کے طور پر دیے ہیں اور وہ دونوں مل کر کوئی بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ یہ سن کر سحر کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سحر اکیلی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ کامران نے زیادتی کی ہو، جبکہ چند برس پہلے شازیہ بھی کامران کے گھناؤنے منصوبوں کا شکار ہو چکی ہے۔ اسی لیے شازیہ اب کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ منیشا سحر کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ سحر تم بھی کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ، کیونکہ کامران نے جو کیچڑ سوشل میڈیا کے ذریعے تم پر اچھالا ہے ہمیں اس کا مکمل جواب دینا ہوگا، ورنہ سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ تم قصوروار ہو۔ یہ بات سن کر سحر کے دل میں بھی ہمت آ جاتی ہے اور وہ کامران کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتی ہے۔